अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 9 जनवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन ऑपरेशन के लिए अशरफ गनी हुकूमत की जानिब से फ़ौज में बड़े पैमाने पर रद्दो बदल किया जा रहा है। नए जर्नैलों को अहम ओहदे सौंपे जा रहे हैं और इसी तरह से फ़ौज के अंदर तरक्कियाँ करके नए जर्नैल मुकर्रर किए जा रहे हैं। जबकि नाज़रीन, सूबा कंधार के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान झड़पें हुई हैं। काबुल हुकूमत का दावा है कि तालिबान का बड़ा हमला पसपा कर दिया गया है। 51 तालिबान के कमांडरों को, मुजाहिदीन को शहीद किया गया है। जबकि अफ़गान तालिबान के ज़राए अबलाग बताते हैं कि सूबा कंधार के अंदर काबुल फ़ौज के मुतअद्दिद हेडक्वार्टर उड़ाए गए हैं और इसी तरह से काबुल फ़ौज के 50 से ज़ायद एहलकारों को मार डाला गया है। जबकि तालिबान के हमलों के अंदर 11 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। भारी जंगी साजो सामान तालिबान ने हासिल करने का दावा किया है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो दीनी मदारिस हैं उनको हुकूमती कंट्रोल में, हुकूमती तहवील में लेने का मंसूबा सामने आ रहा है। अशरफ गनी हुकूमत के बारे में मशहूर है कि वो इस्लामिक सिस्टम से या इस्लामी निज़ाम हुकूमत से परेशान है और बिलखुसूस वो दीनी मामलात में अब हुकूमती असर व रसूख बढ़ाना चाहती है। दरबारी मुल्ला उनके यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। अब इसी वजह से वो मदारिस को अपनी तहवील में लेकर तालिबान को काउंटर करना चाहते हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान ने कहा है कि दीनी मदारिस पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अशरफ गनी को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत की अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों के हवाले से है। आप जानते हैं नाज़रीन भारत गुज़श्ता 17 सालों से अफ़गानिस्तान के अंदर साजिशें कर रहा है। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि सलामती कौंसल अक़वाम मुत्तहिदा की 3 अहम ऐसी कमेटियाँ हैं जिनकी सरबराही भारत को सौंप दी गई है और भारत तालिबान के ख़िलाफ़ मामलात के हवाले से एक इंतहाई अहम मीटिंग की सरबराही कर रहा है, एक इंतहाई अहम मीटिंग को चेयर कर रहा है। इस हवाले से नाज़रीन भारत की जो ज़राए अबलाग हैं, भारतीय मीडिया है, वो रिपोर्ट कर रहा है कि तालिबान के ख़िलाफ़ सलामती कौंसल अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के हवाले से एक मीटिंग या इजलास होने जा रहा है जो भारत की सरबराही में हो रहा है और भारत ने अशरफ गनी की हिमायत का खुलकर ऐलान कर रखा है। इसी हवाले से भारत ने तालिबान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने और तालिबान के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात करने की धमकियां भी दी हैं। लेकिन तालिबान ने रद्द-ए-अमल के तौर पर कहा है कि भारत अगर अफ़गानिस्तान के अंदर साजिशों से बाज नहीं आएगा, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशें करेगा तो भारत को इसकी कीमत अदा करना होगी। भारत के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान हमला करेंगे, मुजाहिदीन को भारत पहुँचाएँगे और कश्मीर के अंदर भी भारत को निकाला जाएगा। आप जानते हैं नाज़रीन पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की कुर्बतों से भारत परेशान है। भारत की रॉ एजेंसी के हेडक्वार्टर्स, मराकज़ को अफ़गानिस्तान के अंदर ख़त्म किया जा रहा है। इस हवाले से भारत मनफी साजिशें करने में मसरूफ़ है। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि ज़ल्म खलीलज़ाद जो अफ़गानिस्तान के अमरीका की जानिब से खुसूसी मंदूब हैं, उन्होंने कहा है कि अफ़गान हुकाम को, अशरफ गनी हुकाम को बावर कराया गया है कि क़याम अमन के लिए तालिबान के साथ डील की जाए, मुआहदे को आगे बढ़ाया जाए, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में रुकावटें दूर की जाएँ। अमरीका चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन हो, पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की मुंतकली हो। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन भारत और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीनी हुकाम ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया है कि भारत लद्दाख के अंदर, खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाने को हवा दे रहा है, बदअमनी का सबब बन रहा है। लद्दाख के अंदर जो हालात ख़राब हैं या सूरत हाल कशीदा है, इसके पीछे भारत की साजिशें हैं। भारत अगर पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ मिलने वाले बॉर्डर पर ख़तरनाक फ़ौजी एयर बेसिस तामीर ना करे और तामीराती फ़ौजी सरगर्मियों को रोक दे तो किसी भी सूरत हालात ख़राब नहीं हो सकते हैं। लेकिन भारत खित्ते के लिए तबाही का सबब बन रहा है और माहौलियाती आलूदगी और माहौलियाती तब्दीलियों का भी भारत सबब बन रहा है। इसलिए चाइना किसी भी सूरत भारत के सामने नहीं झुकेगा, भारत के सामने कोई डील नहीं करेगा। भारत के ख़िलाफ़ चीन के इक़दामात जारी रहेंगे और चीन भारत पर हमले के लिए जो मनसूबाबंदी है वो करता रहेगा और भारत से लद्दाख छीन कर भारत को यहाँ से निकाला जाएगा। साथ साथ नाज़रीन सामने
سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی جانب سے امریکہ پر واضح طور پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ کسی بھی صورت روس سے خریدے ہوئے S-400 میزائل سسٹم پر امریکی پابندیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ امریکہ کو اپنے فیصلوں پر غور کرنا چاہیے اور بھارت کے خلاف پابندیاں نہیں لگانی چاہیے۔ ساتھ ساتھ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی اسپیشل فورسز کے فوج کے کچھ لوگ جنگی مشقوں میں حصہ لے رہے تھے، ٹریننگ کر رہے تھے۔ اس دوران بھارتی فوج کا ایک انتہائی اہم افسر لاپتہ ہو گیا ہے اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ ساتھ ساتھ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر جو ماؤ نواز علیحدگی پسند ہیں، نکسالی تحریک کے لوگ ہیں، ان کے خلاف آپریشن کے لیے بھارتی فوج جنگی تیاریاں کر رہی ہیں۔ مشرقی جو ریاستیں ہیں بھارت کی، وہاں پر حالات کشیدہ ہیں، ایمرجنسی کی کیفیت ہے، اس لیے بڑے بڑے جرنیلوں کو وہاں روانہ کیا گیا ہے تاکہ صورتحال کو کنٹرول کر سکیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ نازکام بھارت کے اندر خالصتان تحریک کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے بھارت کے اندر خالصتان تحریک چلانے والے متعدد ایسے گروہوں کو، ایسے سکھوں کو پکڑا ہے جو بھارت کے خلاف خالصتان تحریک کے نعرے لگاتے ہیں اور بیرون ممالک کے اندر بھارت کے جو سفارتی مشن ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں ایمبیسیز ہیں یا کونسل خانے ہیں، وہاں پر باقاعدہ وہ جھنڈے لہراتے ہیں اور مظاہرے کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان خالصتان تحریک کو سپورٹ کر رہا ہے، خالصتان تحریک سے وابستہ سکھوں کو سپورٹ کر کے بھارت کے اندر کسانوں کو، سکھوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ دنگا فساد کیا جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ضرور ہونے ہیں، بھارت کی بربادی بھی ہو رہی ہے اور بھارت تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 18 ریاستیں بشمول خالصتان، کشمیر اور اسی طرح سے دیگر ریاستوں کے آزاد ضرور ہونی ہیں، اور اس کے لیے پاکستان کے گمنام ہیروز، پاکستان کے خفیہ ادارے، افواج پاکستان، حکومت اور عوام مل کر کام کر رہے ہیں، اور بھارت کو آنے والے دنوں میں اس تباہی کا اندازہ اچھے انداز سے ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کسانوں کے خلاف مودی حکومت متبادل آپشن پر غور کر رہی ہے کہ کسان تو کسی بھی صورت ماننے والے نہیں ہیں، لہٰذا اب بزور طاقت یا آپ کہہ سکتے ہیں کسانوں کے خلاف حملے کروا کے کسانوں پر مختلف طریقوں کا پریشر ڈال کر ان کو یہاں سے بھگایا جائے۔ لیکن کسان پر امید ہیں کہ وہ اپنی آزادی تک اور اسی طرح سے اپنے حق تک لڑتے رہیں گے۔ اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 70 سے 90 کے لگ بھگ جو کسان ہیں ان دھرنوں کی وجہ سے، احتجاج کی وجہ سے جاں بحق بھی ہوئے ہیں، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، کسانوں نے اس بات کا عزم کر رکھا ہے۔ آگے بڑھے جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ نازکام وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ پاکستان کی معیشت مسلسل ترقی کر رہی ہے، ریکارڈ ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ مسلسل 6 ماہ سے پاکستان کی جو ترسیلات زر ہیں، یعنی اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کی طرف سے بھیجی ہوئی رقوم ہیں وہ $2 ارب سے زائد ہیں۔ تقریباً 6 ماہ کے اندر $14.5 ارب کے لگ بھگ ترسیلات زر پاکستان آئی ہیں، جس سے پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے حکومتی جو پالیسیاں ہیں ان پر اعتماد کر رکھا ہے اور بیرون ممالک سے پاکستان کے اندر ڈالرز بھجوا کر پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، سہارا دیا جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے، پاکستان کی اکانومی کو مزید ترقی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ حکومت کو بھی چاہیے کہ جو کرپٹ مافیا ہے ان سے لوٹا ہوا پیسہ وصول کر کے پاکستان کی ترقی میں استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے نئی جو ٹیکنالوجیز ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں آئی ٹی کی جو زونز ہیں ان کا افتتاح کیا ہے۔ پاکستان آئی ٹی کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے، بھارت کو انشاءاللہ شکست دے گا اور پاکستان کے اندر جو جدید سکلز ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ سکھائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے بھارت کی بلوچستان کے اندر اور اسی طرح سے دیگر جگہوں پر سازشوں کے حوالے سے خفیہ اداروں کو حکم دیا ہے کہ ہر طرح کی کارروائیاں کی جائیں اور بھارت کے درندوں کو، ایجنٹوں کو مار بھگایا جائے۔ بلوچستان کے اندر ہزارہ برادری پر حملے ہوئے جس کی وجہ سے انہوں نے احتجاج کیا، اب معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، انہوں نے میتوں کی تدفین بھی کر دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھارت فرقہ وارانہ فسادات کروا کے، شیعہ سنی فسادات کروا کے ایک مرتبہ پھر فسادات کی آگ لگانا چاہتا ہے، لیکن اس مرتبہ ادارے تیار ہیں اور اسی طرح سے حکومت بھی تیار ہے، بھارت کی سازشوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے نازکام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ نازکام
ترکی کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سیٹلائٹ کو خلا میں پہنچا دیا گیا ہے۔ کامیابی سے یہ 7ویں بار ایسا ہو رہا ہے کہ ترکی کی جانب سے سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجا گیا ہے۔ طیب اردگان نے کہا ہے کہ اسپیس فورس کا جو پروگرام ہے اس کا بھی جلد اعلان کیا جا رہا ہے، اور ترکی جدید دنیا کی بدلتی ہوئی جو ترقیاں ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں جدید دنیا کی جو ضروریات ہیں، ان میں ترکی بھی شامل ہو رہا ہے، اور جلد ترکی کی جانب سے اسپیس فورس اور اسپیس پروگرامز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، ترکی معاشی طور پر، دفاعی طور پر ترقی کر رہا ہے، اور اس میں طیب اردگان کی کامیاب پالیسیاں اور طیب اردگان کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یورپ کے ساتھ از سر نو مذاکرات کر کے ایک مرتبہ نئے سرے سے تعلقات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اختلافات کو ختم کر کے تمام یورپی ممالک کے ساتھ برابری کی سطح پر رابطے کر کے دونوں ملکوں کے یعنی ترکی اور یورپی ممالک کے درمیان تعلقات کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے۔ ترکی کی بیرون ممالک کے لیے ایکسپورٹس میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے گزشتہ سال بھی، اور اس سال بھی معاشی اشاریے اسی بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ ترکی اس سال بھی ریکارڈ ایکسپورٹس کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ترکی کی جانب سے کرد باغیوں کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ متعدد کرد باغی دھر لیے گئے ہیں، گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ترکی کے اندر بیرون ممالک کے سیاحوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بیرون ممالک کے لوگ بڑے پیمانے پر ترکی میں انویسٹمنٹ کر کے جو وہاں پر پراپرٹیز ہیں وہ خرید رہے ہیں، گھر خرید رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ مختلف ممالک کی کمپنیاں بھی ترکی کے اندر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ طیب اردگان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خلیجی ممالک کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ بھی ترکی تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے مذاکرات شروع کر دیے گئے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین، تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل پر یمن سے حوثیوں کے حملوں کا خطرہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے سیکیورٹی اداروں کو، اپنی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ جدید ترین میزائل سسٹم کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ حوثیوں نے یمن سے اسرائیل پر میزائل مارنے کی دھمکی دے رکھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسرائیلی یمن کے اندر سازشیں کرنے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے ایران نواز حوثیوں نے دھمکیاں دے رکھی ہیں کہ اسرائیل کے خلاف یمن سے حوثی میزائل حملے کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیدرلینڈ کے ساتھ اسرائیل نے اسلحے کی خریداری کے حوالے سے ایک اور نئی ڈیل کر لی ہے۔ یورپی ممالک سے اسرائیل اسلحہ خرید بھی رہا ہے اور بیچ بھی رہا ہے تاکہ یورپی ممالک کو طاقتور بنایا جائے ترکی کے مقابلے میں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے خلاف۔ مزید 2 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ گزشتہ روز بھی 2 فلسطینیوں کو گولیاں مار کر زخمی کیا گیا تھا۔ فلسطینیوں کے گھروں کو، مکانات کو، کھیتوں کو تباہ کر کے یہودی قبضہ کر رہے ہیں، جبکہ عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے درپے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، خبر بحرین سے سامنے آ رہی ہے کہ بحرین کے اندر صحافیوں کو ایک مرتبہ پھر بلیک میل کیا جا رہا ہے، دھمکیاں مل رہی ہیں کہ بحرین کے اندر صحافی اسرائیل کے تسلیم کرنے کے حوالے سے خبریں کیوں چلا رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیل سے مدد طلب کی گئی ہے بحرینی صحافیوں نے کہ ان کی مدد کی جائے کہ وہ اسرائیل کے حق میں بیانات دے کر، پروگرامز کر کے ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ کتنی بغیرتی اور بےحمیتی کی بات ہے کہ عرب ریاستیں فلسطینیوں کے خون کا سودا کر کے ان کے ساتھ تعلقات بنانے میں مصروف ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جس طرح سے امریکہ کے اندر کانگریس کی بلڈنگ پر ٹرمپ کے حامیوں نے قبضہ کیا، بالکل اسی طرح سے اسرائیل کے اندر بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ اور اسرائیل کے اندر جو میجورٹی اسرائیلیوں کی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نیتن یاہو کو ہٹانے کے لیے اب یہی طریقہ بچ گیا ہے جو جلد استعمال ہو سکتا ہے۔ پارلیمنٹ پر قبضہ ہو سکتا ہے، نیتن یاہو کے گھر پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیل کے خفیہ اداروں نے الرٹ جاری کر رکھا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین ایران اور امریکہ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ جو کچھ امریکہ کے اندر ہوا ہے یہ امریکہ کی کمزور جمہوریت کی علامت ہے اور خود امریکہ اپنی جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ایک مجنون شخص ہے اور اس مجنون کی وجہ سے دنیا کے امن کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح سے لبنان کے اندر حزب اللہ جو ایران نواز تنظیم ہے اس کے سربراہ حسن نصر اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ ٹرمپ مجنون ہے
اور ٹرمپ کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے یہ درست ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایران کی جانب سے سعودی عرب کو حملوں کی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ یمن کے اندر سعودی عرب حملے روک دے، ورنہ ایران براہ راست اب سعودی عرب پر میزائل برسا سکتا ہے، سعودی عرب پر ایران حملے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، سابق CIA کے چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ کو اس لیے بھی وائٹ ہاؤس سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ چھیڑنا چاہتا تھا، اس وجہ سے ٹرمپ کو اب زبردستی وائٹ ہاؤس سے نکال کر باہر کیا جا رہا ہے تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ شروع نہ ہو سکے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ کے اندر اس وقت حالات کشیدہ ہیں، سیاسی طور پر افراتفری ہے۔ ریپبلکن پارٹی جو ٹرمپ کی اپنی پارٹی ہے، اس کے سینیٹرز اور اس کے کانگریس کے جو اراکین ہیں انہوں نے ٹرمپ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ نینسی پیلوسی جو ایک طرح سے کانگریس کے اندر سینئر ترین رکن بھی ہیں اور اسی طرح سے کانگریس کی سربراہ بھی ہیں، ان کی جانب سے بھی ٹرمپ کے مواخذے کے حوالے سے قوانین لائے جا رہے ہیں، قوانین تبدیل کیے جا رہے ہیں، رد و بدل ہو رہا ہے قوانین کے اندر اور نئی قرارداد لا کر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی جلد سے جلد شروع کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ڈونلڈ ٹرمپ کے مد مقابل جو بائیڈن کی جانب سے معاشی ٹیم کا انتخاب کر لیا گیا ہے جو ایک طرح سے امریکہ کی معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ چائنا کے ساتھ اور دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے معیشت کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ ٹرمپ کے جو آنے والے ان کے جانشین ہیں جو بائیڈن، ان کی جانب سے ٹرمپ کو بھی ایک باغی شخص قرار دیا ہے، احمق قرار دیا ہے کہ کس طرح سے ٹرمپ نے پارلیمنٹ پر حملہ کروا کے امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ جبکہ آج کا ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں ہیں، وہ اقتدار سے الگ ہو کر امریکہ کے اندر خانہ جنگی اور سول وار ضرور شروع کروا سکتے ہیں جس سے امریکہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوگا۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ یورپ سے ہے۔ آج کا ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ یورپ کے اندر بھی دائیں بازو کے شدت پسند یورپ کی تباہی کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ فرانس کے اندر، اٹلی کے اندر، جرمنی کے اندر ہے اور اسی طرح سے دیگر چھوٹی بڑی یورپ کی ریاستوں کے اندر، ملکوں کے اندر ہے، دائیں بازو کے شدت پسند اقتدار پر حملہ آور ہیں، اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی حوالے سے جو آنے والے 10 سال ہیں یہ یورپ کی تباہی اور بربادی کے سال ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی میں یورپ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور مسلسل اسلاموفوبیا کے واقعات ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے اس رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ یورپ بھی عصبیت اور نسل پرستی کے حوالے سے امریکہ سے کہیں پیچھے نہیں ہے بلکہ امریکہ سے آگے بڑھ رہا ہے، اور یورپ کے اندر بھی ٹرمپ جیسے بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو یورپ کی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔